बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 16 मई है और दिन बड़ा बाबरकत है जुमे का, जिसको रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की ईद करार दिया था। अल्लाह पाक इस जुमे के सदके आपको शाद रखे, आबाद रखे और आपको जो परेशानियां लाहिक हैं उनके लिए आसानियां पैदा करे। अब कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर यह है कि आज पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया गया और यौम तशक्कुर बनता भी था कि अल्लाह पाक ने हमें जो है वो हमसे 10 गुना बड़े दुश्मन पर छोटी से ही लेकिन जो है वो फतह अता की। और ये जो फतह थी ये सियासी भी थी और इखलाकी भी थी। पूरी दुनिया में वो इंडिया पर थू थू हो रही है, क्योंकि इंडिया ने अपने आप को जिस तरह पोर्ट्रेट किया था ना, तो वो लगता था कि जी वो अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। वो एक अदाकारा हैं कंगना रनावत, ये जो है ना इंडिया की अदाकारा हैं, सियासत में भी हिस्सा लेती हैं, बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मोदी जो है वो ट्रंप का बाप है। आप अंदाज़ा करें ज़हनी कैफियत का। तो फिर जनाबा को इंडिया के सदर ने फ़ौरन फ़ोन किया और उन्हें कहा कि वो ट्वीट डिलीट करें। बहरहाल फिर ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। तो अपने आप को ऐसा कुछ समझते हैं, लेकिन ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। यानी हमारी तारीख उठा कर देखी जाए, हम हमेशा थोड़े होते हैं और अक्सरियत पर गालिब आते हैं, और इसमें जो हाथ होता है वो मेरे रब करीम का होता है, और रब जो है वो अपने नाम पर लड़ने वालों का हाथ थाम लेता है। आज खुसूसी दुआएं हुई और जुमे के खुतबे में जिक्र हुआ। पाक अफवाज को जो है खराज तहसीन और ख़ासकर एयरफोर्स के शाहीनों को खराज तहसीन पेश किया गया। और वैसे इसका एक सियासी पहलू भी था कि जो हुक्मरान जमातें हैं ना, वो उस दौरान बिलों में घुस गई, यानी उस दौरान उनके मुंह से चू न निकली। फिर उन्होंने इसका ये हल निकाला कि जी यौम तशक्कुर तो फिर ज़ाहिर है पूरी कौम मनाएगी। थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन कई दफ़ा बता चुका हूँ, अब लोग बड़े सियाणे हैं, बड़े सियाणे हैं लोगों को हर एक की हर बात का पता है। बहरहाल आज यौम तशक्कुर जो है वो मनाया गया। और इंडिया में एक और गैर मामूली वाक़या पेश आया। हमारी माओं की उम्रों की ख़वातीन थी या आंटियाँ थीं, चाचियाँ मामियाँ थीं, तो उनके हाथ में चूड़ियाँ थीं। किसी के हाथ में सुर्ख रंग की और किसी की नीली और किसी की सब्ज। वो ढूंढ रही थी सरेंडर मोदी को, नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि सरेंडर मोदी को वो ढूंढ रही थी कि ये चूड़ियाँ जो है वो हमने मोदी को पेश करनी है। लेकिन आप जानते हैं मेरा फेवरेट कलर जो है वो नीला है। मुझे नीलियाँ चूड़ियाँ एक आंटी के हाथ में थी, वो बड़ी पसंद आई, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी जो है वो नहीं मिला। अब कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। मरियम नवाज ने अपनी तकरीरों से फौज का मोरल बुलंद फरमाया। ये कहा है अज़मा बुखारी ने, यानी मरियम जो सफदर हैं, सफदरनी बुड्ढी, वो जाकर वाघा बॉर्डर पे खड़ी हो गई और उन्होंने इंडिया की तरफ मुंह करके इंडिया की फ़ौज को गंदी गंदी गालियां दी, क्योंकि उनको यही काम आता है। और जब वो ढक्कन का, वो गटर का ढक्कन खुलता है ना, और वो जो गलाजत निकलती है और उसके मुंह से जो आग निकलती है, उसके जो कलेजे में आग लगी हुई है, यानी मैंने इतनी डिस्टर्ब, इतनी अनरेस्ट और इतनी बेचैन औरत जो है ना वो ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी ये खातून जो है वो बेचैन है। ये चाहती क्या है? ये खून पीना चाहती है। गर्दनों पे जो है ना दांत गाड़ के, ड्रेकोला आपने फिल्म शायद देखी हो। तो बहरहाल जी उसने मोरल अप किया है पाक फौज का, और जिस तरह अप किया है वो मैंने आपको बता दिया है। राहुल गांधी की वीडियो बड़ी वायरल है। आप जानते होंगे कि राहुल गांधी वो राजीव गांधी के जो है ना बेटे हैं, और राजीव गांधी साबिक वज़ीर आज़म थे, और राजीव गांधी वो इंदिरा गांधी के बेटे हैं। इंदिरा गांधी भी साबिक वज़ीर आज़म थी। उन्होंने कहा है कि अनिल अंबानी को राफेल के सौदे में 30,000 करोड़ का माल पहुंचाया है बीजेपी ने।
یعنی مودی نے، میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ رافیل کی جو ڈیل ہوئی نا، کیونکہ بہت بڑی ڈیل تھی، بہت بڑی ڈیل تھی، اس میں لمبا ہاتھ مارا ہے بی جے پی نے۔ اب راہل گاندھی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ غور سے سنو، انیل امبانی کو 30,000 کروڑ مودی نے فائدہ پہنچایا ہے۔ تو پھر اس طرح تو ہم ایک جیسے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بھی بڑا کھلی ولی پروگرام ہوتا ہے، پاکستان میں بھی بڑا کھلی ولی پروگرام ہوتا ہے، ایک جیسا ہمارا کلچر ہے، ایک جیسے پجامے ہیں اور ایک جیسا بیک گراؤنڈ ہے، تو پھر جو سیاست میں آتا ہے تو وہ 7 نسلیں سدھارتا ہے۔ اس کے بعد دنیا بھر کی جیلوں میں اس وقت 23,456 جو ہے وہ پاکستانی قید ہیں، لیکن افسوسناک بات کیا ہے کہ سعودیہ سر فہرست ہے، یہاں پر 12,156 قیدی وہ قید ہیں۔ تو میں ان قیدیوں کو صرف اتنا کہوں گا ہمدردی کے ساتھ ساتھ کہ دعا کریں اور انتظار کریں، اے غریب شہر تیرا خیر خواہ وہ قید میں ہے، اگر خان صاحب باہر آئے، خان صاحب کو دوبارہ وزارت عظمیٰ ملی تو آپ کے لیے کچھ کریں گے، جس طرح پہلے انہوں نے محمد بن سلمان کو کہا تھا کہ میرے قیدی چھوڑ دیں، چھوٹے چھوٹے ان پہ کیسز ہیں۔ ظاہر ہے یہ کوئی ٹریفک کی خلاف ورزی کرتا ہے، کسی کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، ہاں جنہوں نے بڑے جرم کیے ہیں تو وہ بھگتیں گے، ظاہر ہے خدا نخواستہ قتل کی ہے، اسمگلنگ کی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ پاکستانی اسی طرح ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ایک سروے آیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں جو غربت کی شرح ہے وہ 40% ہو گئی ہے، یعنی ملک میں 100 بندے ہیں اگر ٹوٹل تو ان میں سے 60 بندے وہ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن 40 بندے جو ہے وہ 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ ادھر کہا جا رہا ہے ملک ترقی کر رہا ہے اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ غربت 0 ہو گئی ہے۔ اگر غربت 0 ہو گئی ہے تو یہ نشے میں ہیں جو 40% غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو شرافیہ ہوتی ہے نا، ان کا عام بندوں سے جو رابطہ ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، کٹا ہوا، یعنی پاکستان میں جو ہاری ہے نا ان کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ان کا مالک یا ان کا جاگیردار ہوتا ہے، اس نے جاگیرداروں کی بات کرنی ہے یا ہاریوں کی بات کرنی ہے۔ جو مزدوروں کا نمائندہ ہوتا ہے نا وہ صنعت کار ہوتا ہے۔ یہ الٹی انڈیا میں بھی یہی ہے، پاکستان میں بھی یہی ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ فرانس کے بادشاہ کے خلاف مظاہرہ ہوا اور لوگ کہہ رہے تھے ہمیں روٹی چاہیے۔ اب ملکہ کھڑی تھی بادشاہ کے ساتھ، ملکہ کو فرینچ نہیں آتی تھی، تو لوگ نیچے لاکھوں لوگ نعرے لگا رہے تھے روٹی چاہیے۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کیا مانگتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا یہ کہتے ہیں ہمیں روٹی چاہیے۔ تو ملکہ نے کہا تھا کہ یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ کیک کھائیں، ہمارے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ چکن سستا ہو گیا ہے، دال کھا لیں یا ایک روٹی 4 بندے کھا لیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں، الفاظ ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ شرافیہ کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے سوئمنگ پول میں جو پانی ہے نا، سوئمنگ پول میں وہ بھی منرل واٹر ہے، سوئمنگ پول میں ان کے استنجے کا پانی منرل واٹر ہے، استنجے کا پانی۔ اور بلوچستان میں چلے جائیں، اگر آپ کو 200 کلومیٹر تک 300 کلومیٹر تک پینے کا پانی مل جائے تو میں آپ کو انعام دوں گا، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ ان کو کیا پتہ 40% جو ہے وہ نیچے چلے گئے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کو حیران کن بات بتانی ہے، نائجیریا، یہاں بڑی مار دھراڑ رہی 92 تک 93 تک، فوجی جو بھائی لوگ ہیں وہ آ جاتے قبضہ کر لیتے، لٹرن بٹرن، 20 کروڑ اس کی آبادی ہے، دنیا میں پہلا ملک بن گیا ہے جس نے سارا قرضہ پے کر دیا ہے، اب یہ قرض فری ہے۔ 94 تک کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ فوجی مداخلت۔ 94 کے بعد فوج نے توبہ کر لی کہ ہم بیرکوں میں جا رہے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے۔ نائجیریا میں جرم بھی ہے، کرپشن بھی ہے، رشوت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرضہ سارا واپس کر دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب آپ سموتھ سسٹم کرتے ہیں، سموتھ۔ اب انڈیا سے ہمیں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہو گئے ہیں 25واں سال، 25واں نہیں 20 سال مکمل ہو گئے ہیں، دوسرا وزیر اعظم ہے۔ پہلے 10 سال منموہن سنگھ، پھر 10 سال نریندرا مودی، اب پھر مودی ہے تیسری دفعہ، یعنی 20 سال تو وہ ہو گئے، اب 1 سال یا 1.5 سال پھر 2 وزیر اعظم۔ پاکستان کی ہسٹری نکالیں 25 سالوں میں وزیر اعظموں کے، آپ کو نام بھی یاد نہیں ہوں گے بھائی لوگ، کیونکہ بھائی لوگ آپ کو پتہ ہے ادھر آپ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، کمیشن،
ان کی بات کر رہے ہیں جرنیلوں کی. ادھر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن جو ہے نا وہ صدر بن سا, میں ٹھوک سا. ایوب خان ابھی پورے عروج پر تھے. یحییٰ خان جنرل رانی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور یحییٰ خان نے جنرل رانی کو کہا کہ تم مستقبل کے صدر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہو. ابھی جنرل ایوب عروج پہ تھا. بتائیں, یہ سوچ ہوتی ہے. اور پھر بعد میں وہی ہوا. بہرحال نائجیریا نے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکال لیا ہے, ان کو مبارکباد دیتے ہیں. 2024 میں 80 لاکھ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ جو ہے نا موبائل انٹرنیٹ پہ آئی ہیں 2024 میں. 80 لاکھ, یہ ایک طرح سے اچھی خبر ہے. دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں تباہی بھی بہت ہوئی ہے. ہم دو پہلو دیکھیں نا, اگر اچھا پہلو دیکھیں تو آگاہی ہے, سیاست ہے, اس میں دلچسپی ہے, خبریں ہیں, انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہیں. دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے دور میں یہ نہیں تھا, یعنی چٹھی میرے کیا کہتے تھے, چٹھی میرے مائی نو پہنچاوی وے کبوترا, کبھی کبوتر تھے کبھی ڈاکیے تھے ہمارے دور میں. اب ذرا عیدی ہے, جانو مانو گچو گچو گچو, رات کو 12 بجے کے بعد گچو گچو گچو. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا. کبھی سنا ہے نا آپ. تو یہ 80 لاکھ خواتین, اس کے دو پہلو ہیں. ڈیزاسٹر بھی بہت ہوا ہے, تباہی بھی بہت ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ہے جی پیوٹن, ابھی بات کر رہے تھے نائجیریا کی. پیوٹن نے کھڑے کھڑے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے. ساری ساری رات تیری یاد ستاوے کہندے میرے نین, کوئی پیار نہ پاوے دل دے کے پچھتونی میں, دل دے کے پچھتونی میں, بے دردی نیند نہ آوے. اس آرمی چیف کو نیند نہیں آئی ہوگی نا. پیوٹن نے کہا چلو 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 شاباش 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 چلو. حکم کی اتنی سی خلاف ورزی کی ہے, یوکرین جنگ ہو رہی ہے, پیوٹن نے کہا چلو شاباش شاباش سرکاری ملازم. یعنی آج اخبار میں اتنے تھوبڑے لگے ہوئے ہیں, اتنے بڑے تھوبڑے, یوم تشکر پورا اخبار. اب دور پڑا میں دکھا نہیں سکتا. یعنی ہیڈ ماسٹر کا جب آرمی چیف اور نیول چیف اور چیئرمین جوائنٹ اور یہ کارٹون آدم اور وہ کالا یرکان, اگر ہیڈ ماسٹر کا رزلٹ 100% آتا ہے تو اشتہار چھپتے ہیں. کسی ہیڈ ماسٹر کا رزلٹ اس کا کام ہے. کسی سائنس ٹیچر کا رزلٹ 100% آتا ہے تو اس کو وہ کروڑ روپے لگتے. لیکن یہ الٹی گنگا ہے, وہ پیوٹن منٹ مارا ہے, چلو شابا یو آر فائرڈ. یہ جمہوریت ہوتی ہے اور وہ ملک ترقی کریں. پتہ نہیں ہم کب کریں گے. بہرحال جی اس کے بعد نواز شریف نے ایک آرمی چیف کو برطرف کیا تھا. طریقہ غلط تھا, وہ ابھی فضا میں تھا, لیکن پھر نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا 12 اکتوبر وہ آپ نواز شریف سے پوچھ لیں. رابرٹ ڈی نیرو زبردست اداکار ہیں. اگر آپ نے ان کی کوئی فلم نہیں دیکھی تو ان کی فلم لازمی دیکھیں. یہ جیمز بانڈ کا کردار بھی ادا کر چکے ہیں. انہوں نے ٹرمپ کو دنیا کا لالچی ترین انسان قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ فن کا دشمن ہے. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے باہر جو فلم بنے گی ہالی ووڈ کی اس پہ 100% ٹیرف ہوگا. امریکہ میں سب کچھ ہے, امریکہ میں فلمیں بناؤ. رابرٹ ڈی نیرو نے بہرحال اس کی چڈی اتاری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. اس کے بعد جی عرب عورتیں پہلی دفعہ میدان میں آئی ہیں. یہ نیا فنومنا ہے. یعنی وہ عربوں کو ہم دیکھتے تھے نا آپ, کنگ فہد, پھر عبداللہ, میں نے خالد کو بھی دیکھا ہے, ان سے پہلے تھا, یا امیر قطر ہو گئے یا یو اے ای والے, یہ عورتوں سے نا پاک تھے. یہ ادھر ہمارے ہاں جو ہے نا آنٹیاں لپسٹکیں لگا کے منہ پہ ماسٹر پینٹ مار کے یہ آ جاتی تھیں یہ وہ. لیکن اس دفعہ عرب جو ہے وہ عورتیں لے آئے میدان میں ٹرمپ کے مقابلے میں. اس سے پہلے والا ویلاگ کر چکا ہوں کہ عرب جو ہے نا بغیرتی اور بے حیائی کی حدیں کراس کر گئے. کوئی مولوی وہ نہیں بولا. بہرحال امیر شہر کے ساتھ بھی خاتون نظر آئیں. انہوں نے ٹرمپ کا ہاتھ پکڑنے کی بھی کوشش کی اور یہ سارا کچھ یہ بڑا عجیب لگا. اور 3000 جو ہے نا ارب ڈالر لے گیا ہے ٹرمپ. 3000 ارب ڈالر. ہمیں کہتے ہیں یہ کریں, ہم پہ حکم چلاتے ہیں, ہمیں وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے, کبھی ہمیں کھجوریں دیتے ہیں, کبھی ہمیں نمازوں والی چٹائیاں دیتے ہیں, کبھی تسبیحیں دیتے ہیں, اور اس پیو کو
جو ہے وہ 3000 ارب ڈالر دے دیا ہے قطر، سعودیہ اور UAE نے۔ بہرحال ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ انڈونیشیا لے رہا تھا 8 ارب کے رافیل فرانس سے، اور یہ جو ہے نا وہ کینسل ہو گئی ہے یہ ڈیل۔ انڈونیشیا نے کہا کہ اس طرح کریں، آپ یہ رافیل جو ہے وہ انڈیا کو دے دیں، انڈیا سے پیسے لے لیں، اور فرانس بڑا تل ملا گیا ہے، اور فرانس جو ہے وہ بالکل تیل کی کڑھائی میں جو ہے نا وہ جا پڑا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ ایک نقطہ ہے پاکستانی سیاست کا، اب ذرا غور کریں نا، جب جرنیلوں کو ایکسٹینشن ملی ہے نا، ایکسٹینشن جب فائدہ کس کو ہوا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں، نواز شریف کو۔ ضیاء سے شروع کریں، ضیاء سے، یعنی یہ ضیاء کا لگایا ہوا پودا ہے۔ کیانی پہ آ جائیں، یعنی کیانی نے وہ الیکشن 2/3 اکثریت والا پلیٹ میں رکھ کے نواز شریف کو دیا۔ باجوہ کی ایکسٹینشن، میرا مطلب ہے باجوہ کی ایکسٹینشن، پاکستان کی موجودہ تاریخ کے 2 لعنتی ترین شخص جن کو ہسٹری کبھی نہیں معاف کرے گی اور یاد رکھے گی، ایک باجوہ اور ایک قاضی فائدی صاحب۔ باجوہ نے ایکسٹینشن میں کیا کیا، اب ایکسٹینشن دیکھ لیں، میرا مطلب ہے گل سمجھی کرو نظارہ۔ تو یہ جب آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملی ہے، نواز شریف کو فائدہ ہوا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کے دور میں کسی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملی، کیونکہ نواز شریف پتن کا پاپی ہے۔ زبیر علی خان نے بڑی امپورٹنٹ خبر دی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے نا، تو جنگ کی جو کمان ہوتی ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے پاس ہوتی ہے۔ وہ 4 اسٹار جنرل ہوتا ہے اور وہ تینوں افواج کا سربراہ ہوتا ہے۔ زبیر علی خان بڑی پکی خبریں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو GHQ میں نا جو جنرل سائر شمشاد ہیں، جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور انہوں نے حیران کن خبر دی ہے، وہ خبر یہ کہ جو جنگ سے پہلے تھا، جو جنگ میں ہوا، جو جنگ کے بعد ہوا، عمران خان کو جو ہے وہ پوری بریفنگ دی گئی اس کے بارے میں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن بجلیاں کس طرح گری؟ بجلیاں اس طرح گری کہ حکومت کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، کیونکہ پوری PTI فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور فوج کی حمایت کی، اس لیے ٹویٹر کھولنا پڑا، اور ابھی تک ٹویٹر کھلا ہے۔ جو تفصیلات بیان کی زبیر علی خان نے، پہلی تفصیل یہ کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو چھوڑا جائے، میری فکر نہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ نے عدلیہ تباہ کر کے ظلم کیا ہے، آپ عدلیہ کو اس کی اصل حالت میں بحال کریں، میں خیر بری ہو جاؤں گا۔ اور تیسری بات انہوں نے جو کی ہے، وہ تیسری بات عمران خان نے یہ کی ہے کہ جو مینڈیٹ ہے، جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے، لوگوں کی عزت کریں، قوم کی عزت کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ قوم کے ساتھ ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم آپ کے فیصلوں کی عزت کرے تو پھر آپ قوم کے فیصلوں کی عزت کریں۔ یہ شہر اقتدار میں بڑی خبر گرم ہے کہ GHQ میں جو ہے وہ ملاقات، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی پریشر بنتا ہے تو جو لائٹ ہے نا ریڈ، وہ آن کر دی جاتی ہے، لال بتی رتی بتی۔ لیکن یہ خبر جو ہے نا یہ زبیر علی خان نے دی ہے۔ زبیر علی خان بڑے زبردست آدمی ہیں، اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد جے شنکر نے بم پھوڑا ہے۔ جے شنکر نے یہ بم پھوڑا ہے کہ جی پاکستان کی حکومت کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے، ہم نے دہشت گردوں کو مارنا ہے، ہم نے دہشت گردوں کے نشانوں کو ٹھکانہ بنانا ہے۔ کون سے دہشت گرد مارے ہیں جی آپ نے؟ کون سا اسامہ بن لادن آپ نے مارا ہے؟ کون سا آپ نے ایمن الزواری کو مارا ہے؟ جو حافظ سعید صاحب ہیں محترم، ان کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں نا، ہم تو نہیں سمجھتے۔ یا مسعود اظہر صاحب ہیں، ان کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں، ہم تو مودی کو دہشت گرد ہم بھی سمجھتے ہیں۔ امید شاہ کو جس کا گھڑے جتنا منہ ہے ہم بھی اس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ وہ جو راج ناتھ سنگھ ہے جتنا ہدوانے اور سرے، ہم اس کو بھی دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اجیت ڈوول کو جو ہے نا سرٹیفائڈ دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جے شنکر کو دہشت گرد، سفارتی دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے کن دہشت گردوں کو مارا ہے؟ بہرحال خبر یہ ہے کہ جی یہ جو ایئر فورس سی نا، یہ آؤٹ آف سلیبس آئی ہے،
आउट ऑफ सिलेबस। ये बातें भी हो रही हैं कि पहले अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए आपने फिक्स जंग का, मेरे व्यूअर्स भी कहते रहे कि ये नकली है और ये दिखावा है और ये वैसे है। बहरहाल अब जयशंकर ने BBC को इसकी तस्दीक कर दी है कि हमने, अब बताएं कि हमला करने वाला पहले कोई बताता है और जिस पे हमला हो रहा हो वो चुप करके बैठे रहे कि जी हमने जो है ना, मैं खुदा न खास्ता अभी आप जो है ना वो नीचे लिखें कि ना साहब हम आपके घर आ रहे हैं, असन सिर्फ तो आपको 3 लाफे सटने 3 चंडा मारनियां बस। तो मैं चुप करके हाँ ठीक है जी आ जाए, बड़ी मेहरबानी, फिर आप चंडे मारें और मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। 5 फुट 11 इंच मेरा कद है, 86 किलो मेरा वजन है और आप मेरे घर आएँ और जो है ना वो एक सेंग है ना कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन जो है ना वो शेर जहाँ चला जाए वो उसकी गली होती है, वो उसका घर होता है। यानी ये एक मुहावरा है। अब मेरे घर है कि नहीं सब सिर्फ 3 चंडा मारनियाँ। ये जयशंकर क्या कह रहा है कि हमने बता दिया था, फिर इसका मतलब है एयरफोर्स आउट ऑफ सिलेबस थी। इसका मतलब है कि कामरान लोग वो किधर से आ गए, या उनके जब हिट हुए यानी उनके एयरबेस, तो उन्होंने कहा कि बस जी ये तो हमारी मशीन्स खड़ी खड़ी जो है ना वो। बहरहाल ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्यूरियस डेवलपिंग स्टोरी है और इस पे वकार मलिक ने भी बात की है, BBC ने इसकी तस्दीक की है। जो प्रोफेसर है ना गौ, ये बड़े करीबी जो है ना बंदे हैं शी जिनपिंग के। शी पिंग कौन है आप जानते हैं, वन एंड ओनली चीन के सदर हैं, बहुत ताकतवर शख्सियत हैं दुनिया की, ये उनके करीबी दोस्त हैं। इन्होंने इंडिया के TV पे बैठ के कहा है कि अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान अकेला है और पाकिस्तान का कोई इत्तेहादी नहीं है तो हम पाकिस्तान के इत्तेहादी हैं, चाहे वो जंग हो चाहे वो अमन हो। और कोई समझता है कि पाकिस्तान के जुग्राफी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान को दिफाई नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो चीन ऐसा कभी नहीं होने देगा। और उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे हमारे बंदे मारे जाते हैं यानी चीनी, तो क्या हम पाकिस्तान पे हमला कर दें, हालांकि हमें पता है कि उसके पीछे कौन है। ज़ाहिर है प्रोफेसर गौ को पता है कि इसके पीछे यही है, ये दहशत गर्दों वाला टोला जो इंडिया में बैठा है। तो उन्होंने बहरहाल गौ माता रोल दी है, क्योंकि आजकल हर तरफ से जो खबरें हैं ना वो सरेंडर मोदी के लिए वो कोई अच्छी नहीं है। और मैंने आपको बताया कि चीनियों से ये इस तरह डरते हैं जिस तरह कौवा गुलैल से डरता है, ये चीनियों से इस तरह डरते हैं। तो प्रोफेसर गौ ने कहा कि आप लोगों ने न तहकीकात की, न पाकिस्तान उस पर मुलविस निकला पहलगाम में, और आप जो है ना वो बदमस्त हाथी की तरह चढ़ दौड़े, तो ऐसा नहीं होगा, ये आइंदा भी नहीं होगा। और प्रोफेसर गौ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास जो असला है वो चीन का है और अभी मजीद आएगा, उसकी खेप आनी है और पहले से बेहतर आएगा। ये प्रोफेसर गौ ने इंडियन चैनल पे बैठ के उनकी मंजी ठोकी है। ज़ाहिर है आपके पास ताकत होती है, आपकी मेशत मजबूत होती है, हमारी तरह कशकोल ले के फिरना तो नहीं पड़ता। तो बहरहाल गौ माता रोली है प्रोफेसर गौ ने, और उन्होंने कहा कि हमारे जो चाइनीज़ मरते हैं ना पाकिस्तान में, हमें उसका भी पता है कि उसके पीछे कौन है। ज़ाहिर है चीनियों को पता है। जो लोग सोचते हैं ये हैं पाकिस्तान वाली, बहुत ज़बरदस्त ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनका जो अकाउंट है ना वो है पाकिस्तान वाली, ये नाम है। वो कहती हैं, और मैं भी इनसे इत्तेफाक करता हूँ, कि जो लोग सोचते हैं ना कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो इमरान खान को बरी कर देंगे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बरी कर देगी, तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, और उसमें कोई शक नहीं है। मैंने उस दिन आपको मिसाल दी थी कि इमरान रियाज खान कितने खूबसूरत थे, कितने हैंडसम थे जब उनको उठाया गया, जब बाहर आए तो उनकी क्या हालत थी, उनकी ज़ुबान उनका साथ नहीं दे रही थी, उनका जिस्म कैसा था, वो कैसे नज़र आते थे, और अब तक वो कैसे नज़र आते हैं। ये इमरान खान जवान था और इमरान रियाज खान, और इमरान खान तो 72 साल का है। इमरान खान को क्यों ये ट्रक की बत्तियां, यानी अगर आप, हाँ ये फिर पाकिस्तान वाली लिखती हैं कि अगर इमरान खान के बाहर निकलने के 2 तरीके हैं। एक तरीका उन्होंने बताया कि 26वीं तरमीम रिवर्स हो जाए, जो कि नहीं होगी, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि प्रेशर, अवाम निकले, अवाम मुजामत करे, अवाम मुतालबा करे। आजकल जुनेद अकबर और शाहिद खट्टक वगैरह फिर शुरू हैं, तो तब हो सकता है, वरना ये सोचना कि ये सेटअप जनरल आसिम मुनीर वो इमरान खान को जो है ना वो छोड़ देंगे,
وہ بری کر دیں گے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ویسے عام روٹین میں 2025 میں جانا تھا جنرل صاحب نے، 2 سال کی ایکسٹینشن لے لی، 2027 ہو گیا۔ 2027 تک آپ عمران خان کی صحت کے بارے میں سوچیں، آپ عمران خان کی جسمانی ساخت کے بارے میں سوچیں کہ عمران خان کی جسمانی ساخت کیسے ہوگی۔ اور جنرل صاحب جو ہے وہ عمران خان کو جیل میں 80 سال کا کرنا چاہتے ہیں، 80 سال کا، وہی 10 سالہ پلان کہ عمران خان جیل میں 80 سال کا ہو جائے۔ پہلی خواہش ہے کہ عمران خان 4 کندھوں پہ، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، کہ 4 کندھوں پہ باہر آئیں، یہ پہلی پریورٹی ہے۔ دوسری پریورٹی یہ ہے کہ اگر وہ باہر آئیں تو ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، ان کی نظر اتنی کمزور ہو چکی ہو، ان کے کان کمزور ہو چکے ہوں، ان کے اعصاب جواب دے چکے ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹویٹ پاکستان والی بہت زبردست، پاکستان سے محبت کرنے، نام بھی ہے پاکستان والی، ٹویٹ بڑے زبردست کرتی ہیں، پاکستان کے حق میں کرتی ہیں۔ تو اب ان کا آگے کہنا ہے کہ خواتین کی مخصوص نشستیں وہ جلد از جلد وہ حکومت کو دینے کے لیے امین الدین خان، جس کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہانڈی کی طرح منہ ہے، تگڑا منہ ہے، یعنی تو وہ اپنے منہ میں نا جامنو اور کالا نمک ڈال کے اس طرح بھی کرتا ہے امین الدین خان، اور وہ مکس کرتا ہے۔ اس کو بڑی جلدی ہے کہ اپنے آقاؤں کو جلد از جلد سیٹیں دی جائیں، 27ویں ترمیم کرائی جائے۔ 27ویں ترمیم میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ خان صاحب باہر بھی آ جائیں، خان صاحب وزیر اعظم بھی بن جائیں، پھر بھی خان صاحب کچھ نہ کر سکیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔